बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाद। अफ़गान सरज़मीन में मौजूद दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनते चले जा रहे हैं। सिर्फ रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इनसे ख़तरा लाहक है, जिसका जिक्र मुख्तलिफ फोरम्स पे आपको नज़र भी आ रहा है। अगर सिर्फ रीजन को देखें तो हमने पाकिस्तान पे भी हमले देखे, ताजिकिस्तान पे भी हमले देखे, और इसी तरीके से एक और अहम मामला जिसने तमाम पड़ोसियों को अफ़गानिस्तान के सोचने पर मजबूर किया है कि अब मज़ीद क्या किया जा सकता है और कैसे सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं कि ये सिलसिला बंद हो, और वो है सरहदी दरअंदाज़ी का। गैर कानूनी तौर पे जो दूसरे ममालिक में लोग दाखिल हो रहे हैं वो यकीनी तौर पे उनके अपनी दाखिली सलामती के लिए एक थ्रेट बनते चले जा रहे हैं, और इस बार जो मुल्क इस किस्म के इक़दाम उठाने पर मजबूर हुआ है वो ईरान है। अब ईरान के हवाले से हम आपको बताते चलें, उनका एक ईरानी जरीदा है ईरान इंटरनेशनल, उन्होंने ये हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखे हैं कि कैसे अफ़गान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाज़ी हो रही है और मुतअद्दिद शहरी जो है वो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक हुए हैं। फिर ईरानी सरहद पर हलाकत के बाद ये भी बताया गया कि जी 15 अफ़गान मुहाजिरीन की जो लाशें थी वो वापस भिजवाई गई हैं। अब ये सारा ईरान इंटरनेशनल ने इसकी तफसीलात आपको बताई हैं, और मजमूई तौर पर वो कहते हैं कि जी 40 हलाकतें हैं और मुतअद्दिद मुहाजिरीन के लापता होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक अफ़गानियों को यहाँ पर रखा और उनको होस्ट किया, लेकिन ऑब्वियसली अब ये जो उनकी हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे थे इसके बाद ये मुमकिन नहीं रहा, और यहाँ से जैसे तमाम अफ़गान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है वैसे ही बाकी दीगर ममालिक भी ये काम कर रहे हैं, और ईरान ने भी अभी तक 16 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन और पनाह गुज़ीनों को जो रेफ्यूजीज़ थे वहाँ ईरान के अंदर उनको बेदखल किया है। अब ईरानी हुकाम ये भी बता चुके हैं कि जो 12 रोज़ का हमने तनाज़ा देखा था इज़राइल और ईरान का, उस दौरान मुतअद्दिद अफ़गान बाशिंदे इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। ईरान के अंदर रह रहे थे, वहाँ अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे, लेकिन वो इज़राइल के लिए मोसाद के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। अब एक और इदारा है कैस्पियन न्यूज़, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि जी यही जो सिक्योरिटी ख़तरात हैं इसी को सामने रखते हुए ईरान ने फ़ैसला किया है कि इस साल हम 300 किलोमीटर तवील सरहदी बाड़ जो फेंसिंग की जाती है उसका जो सिलसिला है उसको भी मुकम्मल कर लेंगे। अब ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से इतनी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है ये नई तो नहीं है, लेकिन अब इसमें शिद्दत अलबत्ता ज़रूर आ गई है, और जिस तरीके से उन दहशतगर्द अनासर को अपनी सरजमीन प्रोवाइड की जाती है, उनको बाकायदा तौर पे असलाह फराहम किया जाता है, उनकी माली इमदाद फराहम की जाती है, ये अफ़गान तालिबान हुकूमत की मंशा के बग़ैर, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर मुमकिन नहीं है। और किस तरीके से इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन के साथ इनको आप पाकिस्तान पे हमला करने का कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करने का कहते हैं, इसी से मिलते जुलते ख्यालात का इजहार हमने देखा है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी किया। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में ये तमाम मकातब फ़िक्र और मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यही बात भी की गई, और पाकिस्तान के हवाले से भी फील्ड मार्शल ने यही बताया कि किस तरीके से रियासत तैयबा जो मदीना की रियासत है और फिर रियासत पाकिस्तान, उसमें मुमासलत है कि दोनों कलमा तैयबा के नाम पर बनी हैं, और किसी भी इस्लामी मुल्क में रियासत के अलावा कोई भी जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता है। अफ़गानिस्तान को भी बरमला दो टोक अल्फाज में कहा कि अब आपको पाकिस्तान या फितना ख़वारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान में जो सरहद पार करके वहाँ से दहशतगर्द आते हैं और यहाँ हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, उनके हवाले से भी उन्होंने बताया कि जो तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफ़गानी शामिल हैं। तो अब ये जो अफ़गानिस्तान के अपने हालात बन चुके हैं, एक तो ऑब्वियसली उनका एक इंटरनल केओस हमें नज़र आता है जहाँ पे उनकी आवाम परेशान है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और जब से पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुई है तब से हम देख रहे हैं कि वहाँ ये भी अब ख़दशा बढ़ने लगा है कि खाने पीने की अशिया तक नायाब हो जाएंगी। और दूसरी तरफ न सिर्फ ख़ित्ते के इन ममालिक के लिए, अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों के लिए, बल्कि बाहर भी अगर आप देखें तो ये तशवीश की लहर दौड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ उनके जो वज़रा हैं उन पे पाबंदियाँ लगाई हैं, ट्रैवल बैन लगाया है, इकनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं।
پھر آسٹریلیا میں بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی منظم طریقے سے کس طریقے سے ایک فریم ورک جو ہے بنایا جائے گا، تو آسٹریلیا پہلا ملک بن چکا ہے جنہوں نے ان دہشت گرد عناصر کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ فریم ورک دنیا کے سامنے رکھا ہے فار دیم ٹو فالو دیٹ۔ پھر امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جو ایک افغان شہری تھا اس کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا جو کہ دہشت گردی کا اقدام تھا، اور جس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود افغانستان کو ایک ہیل ہول آن دس ارتھ قرار دیا، اور وہ ان کے نیشنل جو کوسٹ گارڈز ہیں ان پہ فائرنگ کا واقعہ تھا۔ سو پہلے سیگمنٹ میں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ حالات کس جانب آ رہے ہیں اور کیوں افغان حکومت کی طرف سے ان کے کانسیکوینسز سے اس وقت نہیں وہ آگاہ ہمیں نظر آتے ہیں، کیوں وہ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی ریناؤنڈ سیکورٹی اینڈ ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اب ایران کی طرف سے بھی باقاعدہ وہی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو پاکستان نے کیے کہ ریفیوجیز کو واپس بھیجا جا رہا ہے، پھر پاکستان کی تو بہت عرصے سے شکایت ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پہ، دہشت گرد عناصر ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہاں دہشت گردی کے واقعات وہ کرتے ہیں۔ اب ایران بھی اس پہ بھرپور انداز میں اور سخت اقدامات لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سعدیہ۔ اس کا پہلا ایک پوائنٹڈ آنسر جو تمام چیزوں کو انڈیکیٹ کرے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر ہونے والے واقعات یا کسی بھی ملک کی پالیسی کو جاننے کے لیے ان کی انٹلیکچوئلزم کو اور مینٹل کیپیبلٹی کو اور ان کی تاریخ کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور میرا خیال افغانیوں کی، اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت جو وہاں پہ ایک نارکو ڈیلرز کا جو نیکسس ہے، یہ لیڈر نہیں ہے، دے آر اسمگلرز آف نارکوٹکس۔ یہ نارکوٹکس کی جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے، اس سب میں یہ بوٹی کلیم کرتے ہیں، اس میں یہ جزیہ کلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حامد کرزئی کے جو بھائی کو مارا گیا تھا اس کے گھر کے اندر، وہ اس لیے مارا گیا تھا کہ اس نے جو نارکوٹکس کا پیسہ پے کرنا تھا دوسری پارٹی کو، وہ پے نہیں کیا تھا۔ یہ ان کو حکومت نہ کہیے گا، یہ بنیادی طور پہ نارکو سمگلرز ہیں، یہ کرمنلز ہیں۔ ان کو نہ دین کی پرواہ ہے نہ دنیا کی پرواہ ہے۔ دنیا ان کے اوپر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ، اور یا جو دنیا میں کر رہے ہیں وہ آپ نے بتایا، اور دین جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی تعلیمات بڑی کلیئر ہے۔ اس کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایک انسان کی جان کا ضیاع پوری انسانیت کا ضیاع ہے، دوسرا یہ بڑا کلیئرٹی سے کہہ دی گیا قرآن پاک میں کہ آپ کافروں سے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ان کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کے خلاف کچھ نہ کرو، ادروائز آپ کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں منافقین سے بھی نیچے ترین ہوگا۔ تو یہ تو ایک وہ ریالٹی ہے جس کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہر اس شخص کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا۔ اور اب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں امریکہ کا ذکر کیا، جو احسان کر کے ان لوگوں کو گڈ ول جیسچر کے طور پہ امریکہ لے کے گیا، ان کو ڈالر پے کرتا رہا، آج تک 42 ملین ڈالر ان کو پے کرتا ہے ان کی زندگی کو چلانے کے لیے۔ جرمنی کے اندر آپ نے دیکھا ابھی جرمنی نے 840 تو ویزے ریفیوز کیے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کا کونسلیٹ بند کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد افغانیوں کو کوئی ویزا جاری نہیں ہوگا، اور جو لیگل افغان رہ رہے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں۔ ایران کا آپ نے ذکر کیا، ایران کی جس انسیڈنٹ کا ذکر کر رہی ہیں وہ فرح پرومس کے اندر ہوا تھا، جہاں پہ ان کی ایک تشکیل کے 40 لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے ایران کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران نے حالانکہ ان کو جب رکھا تو انہوں نے ڈیمارکیٹڈ ایریاز میں رکھا، جہاں پہ ان کو تمام وہ سہولتیں پرووائڈ کی جو ہیلتھ کے حساب سے اور باقی چیزوں کے حساب سے ہونی تھی۔ لیکن انہوں نے ایران کے اندر کیا کیا، آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ موساد کے لیے جاسوسی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بدخشاں پروونس میں ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور پاکستان کی تو تصویر بڑی کلیئر ہے کہ 40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ آپ نے برداشت کیا۔ دنیا کے جتنے کرائمز آپ سوچ لیں، کلاشنکوف کلچر سے لے کے ہیروئن کلچر سے لے کے آپ ہتھوڑا گروپ سے لے کے جتنے کرائم ہیں، وہ تمام کے تمام یہ افغانی جو آئے تھے پاکستان کے اندر، جس کو ضیاء الحق نے کہہ دیا تھا کہ یہ افغانی یہ مہاجرین ہیں اور ہم انصار ہیں، وہی غلط پالیسی تھی۔ اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے کلچر کو تباہ اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے، یہ ہماری غلطی تھی۔
हमने पॉलिसी नहीं बनाई, ये हमारी गलती थी। इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा जब इन्होंने वो तमाम क्राइम्स किए जो पाकिस्तान के अंदर आज आपको मौजूद है, और आज ये जाके इंडिया की गोद में इसलिए बैठ रहे हैं कि कभी इनको अमेरिकन पैसे खिलाते थे, डॉलर खिलाते थे, ये उनके जूते चाटते थे। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ, जब अफगानिस्तान के अंदर हमला किया था रशिया ने और अमेरिका पाकिस्तान ISI और CIA लड़ रही थी, ये यहाँ से बोरे लेके जाते थे डॉलरों के और अमेरिकों के जूतों में बैठते थे, ये सिर्फ पैसे लेने के लिए, इनके बड़े बड़े जितने पुराने लोगों के नाम। अब ये पैसे खा रहे हैं इंडिया से। तो बात ये है कि क्यों कर रहे हैं। अब सवाल जो आपका बुनियादी तौर पर, ये तो तारीख है, तारीख तो साफ जाहिर है जो आपने भी कही और मैं भी, और उसकी किताबें भी मौजूद है। आप चार्ली विल्सन वॉर उठा के पढ़ ले, एक बहुत बड़ी किताब है अफगान जहां, उसमें चार्ली विल्सन ने किस तरह इनको आगे लगाया था और क्या उनसे किया था, वो आप देख लीजिएगा। तो दूसरी और बहुत सारी आपको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में ये कर क्यों रहे, कर ये इसलिए रहे हैं कि ना इनको दुनिया की परवाह है, ना उनको दीन की परवाह है। दूसरी बात, मॉस्को डायलॉग उठा ले, UN सिक्योरिटी काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट उठा ले, आप जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट उठा ले, आप UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट उठा, सब ने ये कहा कि 33 दहशतगर्द तंजीमों को आप पाल रहे हैं। अब बुनियादी तौर पे 33 दहशतगर्द तंजीमों को इसलिए पाल रहे हैं कि एक तो उनके साथ जो आइडियोलॉजिकल मूवनिंग है, जो आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है, जो एक पर्टिकुलर फ़िक़्ह को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर एक्सट्रीमिज्म जो है उसको एज ए स्टेट पॉलिसी लिया जाता है। एक तो ये उनका फितना ख्वारिज के साथ और फितना हिंदुस्तान के साथ ये चीज़ मिल रही है। दूसरी चीज़ है, दुनिया में इस वक्त जो टेररिज्म चल रहा है वो बुनियादी तौर पे ज़ियोनिज़्म से चल रहा है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, और नेतन्याहू जिसको दुनिया के खित्ते से नहीं एलिमिनेट किया जाएगा, वो ज़ियोनिज़्म और वो जो जेनोसाइड वो ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा, इंडिया के अंदर एक मज़हब और कल्चर अपना पॉलिटिक्स को मिला के एक फ़िलासफ़ी ने जनरेट लिया है, RSS की जो पुरानी फ़िलासफ़ी है जो हिंदुत्व के तौर पे चल रही है। तो एक तो हिंदुत्व और ज़ियोनिज़्म का नेक्सस है, ये अब आ गया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान के नार्को डीलर शामिल हो गए। पहले जो बदख्शा में रॉ का, मुसैद का और अपना NDS का हेडक्वार्टर था, और जहाँ पे ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करते थे, जब अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड थी और लोगों को ट्रेन करते थे, अब उसके ऊपर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ने कहा है कि इन्होंने नए 60 ट्रेनिंग कैंप जो है वो काबुल के अंदर खोल लिए, और जो मुसैद का, रॉ का और NDS का जो ज्वाइंट एक इंटेलिजेंस जो ये प्लान करते हैं दहशतगर्दी का, वो इंडियन एम्बेसी के अंदर शिफ्ट हो गया काबुल के अंदर। तो ये जो नेक्सस है ज़ियोनिज़्म का, हिंदुत्व का, रा का, और उसके साथ साथ आपको पता है कि एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत जो डेनमार्क की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने अभी सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि 6000 के करीब ये अपना फितना ख्वारिज के लोग हैं जो, और उसके साथ साथ आपको पता है कि इनके पास इनकी जो स्ट्रेंथ है, तालिबान की ये जो हुकूमत है, इनकी भी कोई 20 से 25,000 इनके फुट सोल्जर की स्ट्रेंथ है। अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। मैंने आपसे अर्ज किया, ये क्रिमिनल है, नार्को डीलर्स है, इनकी पब्लिक के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। तो अपनी अथॉरिटी को अफगानिस्तान के ऊपर इम्पोज करने के लिए, अपने ही लोगों को जुल्म करने के लिए, इनको उन फुट सोल्जर्स की और ये जो फितना ख्वारिज का नेक्सस है उसकी इनको सपोर्ट चाहिए, जिसको ये नाराज नहीं करना चाहिए। दे आर ऑब्वियसली मर्सनरीज, उनको कहीं और से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो इनके हाथ में भी नहीं रहेंगे। ये ऑब्वियसली माजी में देखा भी, और अभी भी उनको डर है कि ये ISIS खुरासान वगैरह जो है वो ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल उनका ना बढ़ जाए, तो इनको अपनी साइड पे रखें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मुझे ये बताइए, अभी हम जिस तरह मैं जिक्र करी थी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इनके कुछ वज़रा पर जो है वो ट्रैवल बैन भी लगा, कुछ सैंक्शंस वगैरह भी लगाई गई, एक फ्रेमवर्क बाकायदा तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने सामने रख दिया कैसे इन दहशतगर्दों से जो ख़ास तौर से अफ़गान सरजमीन पे हैं निमटना है। अब ये कोई पहला मौका तो है नहीं, तमाम ममालिक की जो हैं वो इस किस्म के फ्रेमवर्क्स की बात करते रहे हैं, मतलब बाकायदा 20 साल जंग लड़ी है यहाँ पे इन्होंने इनसे। उसके बावजूद क्या हुआ, अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो इन्होंने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए, बट ज़ाहिर है उनकी तरफ से इनकी सपोर्ट अभी भी जारी है, जो पैसे मिलते हैं, चाहे वो US से जो वीकली पैसे इनको आ रहे हैं। सो आपको नहीं कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डबल स्टैंडर्ड्स हैं बाहर दुनिया के भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी, मगरबी ममालिक के भी, कि जिसकी वजह से इनको ज़्यादा शय मिलती है और ये नहीं रुकते? जी बिल्कुल
بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کو ٹیسٹ سپورٹ حاصل ہے جی اور حاصل رہی ہے. اب اس کی کیا ہم ہوا میں کس طرح بات کر سکتے ہیں یا لاجک کے ذریعے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن یہ ہے کہ دوحہ کا جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکنز تھے، پاکستان تھے اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ اس کی ایک اور بھی کلوز تھی اور وہ کلوز بڑی غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ کلوز یہ تھی کہ اگر افغانستان دہشت گردی سے باز نہ آیا تو امریکہ جو ہے وہ اوور دی ہورائزن آپریشن کرے گا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. میننگ دیئر بائی اوور دی ہورائزن آپریشن کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو جیسے پاکستان کے اندر وہاں پہ ان کا ایک ڈرون گھومتا تھا اور وہ وہاں پہ آپ کو یاد ہے ڈرون حملے ہوتے تھے. باراک اوباما کے زمانے میں کوئی 400 حملے ہوئے. صرف پاکستان کے اندر اتنی دہشت گردی نہیں تھی جتنی افغانستان ابھی کر رہا ہے. تو وہ جو اوور دی ہورائزن آپریشن ہو رہے تھے اور جب آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور اگر پاکستان نے کہا کہ 33 ٹریننگ کیمپ ہیں اور پاکستان نے وہ میپ کے اوپر مارک کر کے دیے ہیں تو چلے نہ مانے 33 ان کے تو اپنے انسپیکٹر جنرل ریکنسٹرکشن نے امریکن نے کہا ہے نا کہ 7 نئے ٹریننگ کیمپ کھلے اور اس نے لکھا ہے اپنی رپورٹ میں کہ یہ ٹی ٹی پی یہ ای ٹی ایم کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ چائنا کے اندر آپریشن شروع کیے جائیں، یہ القاعدہ کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کے خلاف آپریشن ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر امریکہ وہ آپریشن اوور دی ہورائزن آپریشن نہیں کر رہا اور ابھی تک آج کی تاریخ تک اس نے جو امریکہ جو سپورٹ دے رہے تھے ان کو بائی اپنا ہیومینٹی کے نام پہ وہ اگر پیسے بند نہیں کر رہا یا ایون جرمنی اور باقی جرمنی واز دی بگیسٹ ڈونر ان کی طرف سے بھی اگر چیزیں بند نہیں ہو رہی تو آپ اس کا کیا مطلب لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے بڑا کلیئرٹی میں یہ مطلب ہے کہ ایک طرف تو آپ پاکستان کے ساتھ گڈ بائے کی گیم کھیلتے ہیں کہ جی غزہ کے اندر فوج بھیج دو جی یہ کر، دوسری طرف آپ اسی افغانستان کو جو پاکستان اگر اسٹیبل ہوگا تو آگے بہت ساری چیزیں چلیں گی جو امریکہ بھی ڈیزائر کر رہا ہے یہ بات. تو اگر یہ پاکستان انسٹیبل رہے گا اور امریکہ اس کے اندر ان کو نہیں روکتا یا پیسے دینے سے نہیں روکتا یا وہ جو کمٹمنٹس کیے ان میں سام تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے اور یہ ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ پاکستان ایک تو ایک ریجنل پار کے طور پہ ابھرا ہے، دوسرا پاکستان is the only Muslim country which has the nuclear weapon اور جو نہ اسرائیل کو سیٹسفائی کرتا ہے جو نہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے اس کے ساتھ کبھی بھی ایٹیز ہوئے نہ امریکنز ایٹیز ہوئے. لیٹس بی ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت ابھر رہی ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ کنٹینڈر کے طور پہ ابھر رہی ہے. تو اس کو فلی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں ایک فلی معاشی گورننس کی پولیٹیکل اور انٹرنل اسٹیبلٹی آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو دبائیں گے کس طرح، ان سے اپنی بات کس طرح منوائیں گے. تو بہت سارے ایسے the way the withdraw from کابل وہ بھی ہمارے سامنے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. اب وہ خود وہ سگار کا جس رپورٹ کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں خود اس میں کہا گیا کہ $7.2 بلین ورتھ اسلحہ یہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. تو کیوں چھوڑ کے گئے؟ اگر آپ یہ کہیں نا کہ امریکنز کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہتھیار جو ہے الٹیمیٹلی جا کے فتنہ الخوارج یا ٹی ٹی پی یا طالبان کے افیلیٹس کے ہاتھ لگے تو I'm sorry I can't believe that. بائیڈن ایڈمنسٹریشن فلی نیو اٹ کہ جی یہ ہتھیار الٹیمیٹلی فال کریں گے ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ میں جو پاکستان کے اندر تباہی و بربادی کر رہی ہیں. ان کا اس وقت خطے سے کوئی تعلق نہیں تھا. $7.2 بلین کے ہتھیار جو ہے اور جو موسٹ لیٹسٹ ویپنز ہیں جو اس وقت ان کے پاس موجود ہے، آپ رائفل سے لے کے ایم جی سے لے کے لیزر گن سے لے کے ہیلمٹ سے لے کے ایل پی جی آر پی اپنا راکٹ لانچر سے لے کے گرنیڈ سے لے کے نیچے چلے جائیں جو امریکن جتنی چیزیں یوز کر رہے تھے بلکہ وہ تو ہمویز جو وہاں پہ چھوڑ گئے تھے وہ بھی انہوں نے ابھی ٹھیک کر کے ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈبل گیم ہے یہ تو ایک ٹیسٹ بڑی کلیئرٹی سے سامنے آ رہی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہتھیار ان تنظیموں کے ہاتھ رکھیں اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کی لڑائی کو جاری رکھے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس قسم کی لڑائی افغانستان کو بھی سوٹ کرتی ہے، اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ اگر یہاں پہ لڑائی نہ ہو تو پھر تو ورلڈ پریشر ان کے اوپر آئے گا انٹرنل گورننس کے حساب سے. اب چونکہ ان کے جی مکمل کر لیں. اب چونکہ ان کی یہاں پہ ایک ٹسل جاری ہے تو لوگوں کی جو پوری کی پوری کانسنٹریشن اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک پرٹیکولر ایجنڈے کے طور پہ ہوئی ہے نا، وہ ہے دہشت گردی اور کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان اس دہشت گردی کو جو ہے وہ روکے ادروائز خطے کے لیے خطرہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ
وہ کنٹریز جن کا اسٹیک بڑا اسٹرانگ ہے, چائنا کا اسٹیک بڑا اسٹرانگ ہے, چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا, چائنا کا جو سی پیک ہے نا وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے, اور اس نے ڈیولپ ہو کے کہاں تک جانا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور سی پیک جس طرح بیک فٹ پہ گیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو بہت یہ جو ایونٹس ہیں اس میں پاکستان کے اوپر جو کچھ پریشر پڑ رہا ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا افغانستان سے انیشیٹ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری ایسی ایجنسیز دوسرے عوامل بھی ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ان کے ہاں اپنے جو افغان باشندے ہیں, جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ وہ تو ایک طریقے سے احسان ان پہ کیا تھا کہ بھائی یہ ہمارے لیے یہاں پہ CIA کے لیے کام کر رہے تھے, تو اب طالبان آ گئے اقتدار میں تو یہ تو بچیں گے نہیں, تو ان کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. اور پھر اب اس پروسیس پہ کہ کس طریقے سے ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اور جو اسکروٹنی ہے وہ یقینی نہیں بنائی گئی تھی کہ 18,000 افغان باشندے وہاں پہ کہا گیا کہ جی موجود ہیں اور 2,000 باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں سے ان کے روابط ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا, جو ان کی ڈائریکٹر ہیں نیشنل انٹیلیجنس کی تلسی گبارڈ, انہوں نے کہا کہ یہ تو اپرچونٹی میں رہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی ان کو لوگ ایسے مل جائیں کہ حملہ یہاں پہ کر سکیں, سو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. اور یہی اسی قسم سے ملتا جلتا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے جو سینئر ایڈوائزر ہیں ڈپارٹمنٹ آف وار کے, جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تھا ان کا, انہوں نے بھی یہ دے دیا. سو اب وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان باشندوں کو بھی نکالا جا سکتا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اقدام کر رہا ہے, ایران اقدام کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ US بھی یہ کرنے جا رہا ہے بہت جلد؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں سے باشندوں کو نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے. پاکستان کو, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پاکستان کے عوام کو اس وقت فائدہ پہنچے گا جس وقت امریکہ کسی فزیکل اقدامات کا اعلان کرتا ہے, اور جس وقت امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو کٹ آف کر دیں گے پوری کی پوری ایڈ پیکیج سے بھی اور پوری کی پوری عسکریت نما پیسے سے, اور یہ انشور کریں کہ دنیا میں موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی انٹرفیئر کر رہی ہے اور افغانستان کے اندر اس کے ایلیمنٹس موجود ہیں, they should withdraw from Afghanistan and there should be no nexus of the enemy these intelligence agency working in Afghanistan. دوسری بات ہے کہ جو بھارت جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھارت جس طرح دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اور آپ نے ابھی دیکھا جو کچھ آسٹریلیا میں ہوا, بانڈی میں ہوا, اور وہ جو ساجد اکرم اور نوید اکرم, ان کے پورے بیک گراؤنڈ تعلقات جو ہے وہ را سے اسٹیبلش ہو رہے ہیں ساجد اکرم کے, کیونکہ اگر وہ اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہے, he's been traveling to India, تو وہ کیا چاکلیٹ کھانے کے لیے جا رہا تھا انڈیا, یا کوئی بنارس جا رہا تھا مندر میں عبادت کرنے کے لیے. سو ان چیزوں کے اوپر جو دنیا کی ریالٹی بن گئی, there is a need to be ایک ضرورت اس عمل کیا ہے کہ ایک کانکریٹ پالیسی کا اعلان کیا جائے. صرف لفاظی سے, الفاظوں کے استعمال سے, سینٹنسز کے استعمال سے کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور ہم ابھی تک تو امریکہ نے افغانستان کے حساب سے سوائے یہ کہ امیگریشن کی پالیسی سخت کر دیں گے, یا تلسی گبارڈ نے کہا کہ 2000 لوگوں کے تعلقات ہیں, تو بات اس عمر کی ہے نا کہ اگر وہ 2000 لوگوں کے تعلقات دنیا کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا اس وقت چائنا کے اندر جو ETM کو ٹرین کر رہے ہیں افغانستان, تو چائنا, امریکہ, ان سب کی کوئی فورس بننی چاہیے, یا ان کو ایک پریکٹیکل آئسولیشن میں لے کے آنا چاہیے افغانستان کو. وہ آئسولیشن جو ہے وہ معاشی آئسولیشن بھی ہو, اور وہ باقی ڈپلومیٹک آئسولیشن میں تو وہ آج تک موجود ہے. اور دوسرا, انڈیا کا اور افغانستان کا نیکسس توڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں دہشت گرد ممالک ہیں اور دونوں دہشت گردی کی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے سارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ایک ہیومن اینگل ہے نا, وہ ان کی اپنی حکومت اس طرف تو بالکل توجہ دے ہی نہیں رہی ہے. میں وہ دیکھ بھی رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں, they just want to leave افغانستان کسی بھی طریقے سے. قانونی طور پہ پاسبل نہیں ہے, ویزے مل نہیں رہے ہیں, ممالک جو ہیں وہ واپس بھیجوا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ. مثال کے طور پہ ایران پہ اب ظاہر ہے اگر 100 لوگ جا رہے ہیں, 90 جن کی یہ شناخت ہو گئی اور جن کی ہلاکتیں ہو گئیں کہ کس طریقے سے دہشت گرد غیر قانونی طور پہ دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں, سرحدی در اندازی نظر آ رہی ہوتی, بٹ a lot of people want to cross over کہ جی وہ اپنی حکومت سے انہوں نے بھاگنا ہے. وہ they freeze to death, وہ کھانے کی چیزیں نہیں ان کو میسر آ رہی ہیں, ان کی اموات ہو رہی ہیں, اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے کہ یہاں ہم ایک کیسے خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. نہیں, ان کی توجہ ہونی بھی نہیں ہے. نہیں ہونی. They are not inward looking. Inward looking وہ ہوتی ہے جس کو جو لوگوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, جو پیپلز گورنمنٹ ہوتی ہے.
4 سال ہو گئے, وہ تو انٹرم گورنمنٹ کے طور پہ آئے تھے, دیر بین نو بالکل. الیکشن. اینڈ آئی ٹولڈ یو دے آر نارکو ڈیلر, دے آر کرمنل, Yes. دے آر جتنے بھی ان کے منسٹر ہیں دے آر کرمنل آف ہائیسٹ آرڈر. وہ بھتہ لیتے ہیں. تیرا میں جتنی پاکستان کے تیرا میں جتنی افیون ہوتی ہے, آئس ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کتنی وہاں پہ کلٹیویشن ہوتی ہے, یہ وہاں تک سے بھٹا لے کے جاتے ہیں, کراس اوور کرتے ہیں تیرا سے, جس کی وجہ سے تیرا جو ہے وہ ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کا نارکوٹکس کا انٹرسٹ ہے. تو یہ تو پیپل ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے نا کہ ان کو پرواہ ہو کہ جی کون بندہ مر گیا, یا عورتیں مر گئی, یا بچے مر گئے, یا تعلیم نہیں ہے, یا لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے, کمبل نہیں ہے سردی میں. دے آر ناٹ بادر. ان کا جو نیکسس ہے, اس سے پہلے آپ 2 انسیڈنٹس یاد رکھیے گا. اشرف غنی بھاگا تھا, اس کے ہیلی کاپٹر میں ڈالر کے صندوقوں کے علاوہ اور کیا چیز, بالکل صحیح. اس کے بعد حامد کرزئی جب بھاگا تھا, وہ کیا, تو جتنا ورلڈ پیکج آتا تھا افغانستان کے اندر, ورلڈ بینک یا امریکہ, یا وہ جتنے کا جتنا پیسہ آتا تھا, وہ کسی بھی طرح عوام کی طرف نہیں جاتا تھا. وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا. صحیح. جب آپ کو پتہ ہے امن الزویری جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کی ویلفیئر اگر ہوتی تو وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی نا. تو ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو امریکہ نظر آ رہا پیسے ہے دے رہا کہ ہے, کس وہ کہاں طریقے سے جا رہے ہیں. افغانستان اتنا پیسہ ملنے کے باوجود بھی آج کہاں کھڑا ہوا ہے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on World. We'll take a short break here. Stay tuned. سڑک پر سفر یا کراسنگ کے لیے احتیاطی تدابیر. پیدل چلنے والوں سے التماس ہے سڑک پار کرتے وقت دائیں اور بائیں دیکھیں. جب گاڑیاں گزر جائیں تو سڑک پار کریں. سڑک پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں. سڑک پار کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد لیں. سڑک کے قریب کھیلنا خطرناک ہے. گاڑی میں سفر کرنے والے یاد رکھیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفر کریں. سفر کے دوران حفاظتی بیلٹ باندھ کر بیٹھیں. اپنا سر, ہاتھ یا بازو چلتی ہوئی گاڑی سے باہر نہ نکالیں. اونچی آواز میں ریڈیو وغیرہ نہ سنیں, اس سے ڈرائیور کا دھیان بٹتا ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں. گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے بھارت کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس کے بعد بھارت کے ان اقدامات, بھارتی ایجنسی جو ہے رو, اس کے حوالے سے بہت زیادہ بیانات آتے رہے ہیں. اب بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہوئی ہے جب سے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے, ظاہر ہے یہ چیز بھارت کو تو پسند نہیں آ رہی. ان کا ایک جو نیکسس تھا حسینہ واجد کے ساتھ, اور پھر ایک بنیاد ان کی جو دوستی کی ڈلی تھی وہ پاکستان سے نفرت تھی. اس کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تمام حالات آپ کو یکسر مختلف نظر آتے ہیں بنگلہ دیش کے. وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ خاصی متحرک ہے,
ریسنٹلی جو شریف عثمان ہادی کا قتل ہوا اور پھر شہادت ہوئی، کل ان کی نماز جنازہ میں جس طریقے سے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور دیگر جو اسٹوڈنٹ لیڈرز جس میں سر فہرست حسنات عبداللہ ہیں اس بار، جنہوں نے یہ نام بھی لیا تھا حسینہ واجد کا اور ان کے ساتھیوں کا، اور یہ کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت تم لوگ انڈیا میں چھپے بیٹھے ہو اور کیسے رو تمہاری مدد کر رہی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بھارت کو کہ اگر بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں آپ نے یہ تمام چیزیں کرنا نہ روکیں، یہ جو آپ دخل اندازی کرتے ہیں اس کو نہ ختم کیا، تو پھر آپ آنے والے دنوں میں جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں انڈیا کی، آپ اس کی بھی خیر منائیں، معاملہ وہاں بھی جا سکتا ہے۔ یہ بیان آیا تھا حسنات عبداللہ کا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شریف عثمان ہادی کو پہلے دھمکیاں دی جاتی رہیں جس کا اظہار انہوں نے کئی بار کیا بھی، اسی طریقے سے حسنات عبداللہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور آپ شاید حیرت ہو یا نہ ہو کیونکہ ایک روش ہی بن چکی ہے کہ جی ان کی فوج کے سابق میجر ہیں ایک، انہوں نے حسنات عبداللہ کو باقاعدہ ایکس پیغام پہ سوشل میڈیا پہ یہ لکھا ہے کہ جی اگلی باری تمہاری ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو گردن میں گولی مارنا، وہ جس کسی سے بھی مخاطب ہیں جو بھی ان کا پلان ہے، کیونکہ یہ کام وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور سے اس وقت ہندوتوا کا پرچار کرنے والی مودی سرکار ہے، ان کے جو اقدامات ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا بنگلہ دیش کا، ابھی ریسنٹلی جو ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا جو بونڈائی بیچ والی فائرنگ ہوئی ہے، اس میں بھی جو شوٹر ہے اس کے حوالے سے پہلے پاکستان پہ بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیا گیا، جو ایویڈنس آیا تو وہ بھارتی شہری نکلا۔ 2020 میں بھی آسٹریلیا نے بھارتی انٹیلیجنس سے منسلک اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں اپنے ملک سے نکال دیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے اگر آپ کینیڈا پہ چلے جائیں، کینیڈا میں بھی سکھ رہنما کا جو قتل ہوا، اس میں اس وقت کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، انہوں نے باقاعدہ طور پہ را کا نام لیا اور انڈیا کے ملوث ہونے کا ذکر کیا۔ یو ایس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پھر انہی کے جو خالستان موومنٹ کے گرپتونت سنگھ پنو ہیں، ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا جس میں وہ بچ گئے، لیکن اوبویسلی انہوں نے بھی یہ بتایا کہ کس طریقے سے را اس میں ملوث تھی۔ بشنوئی گینگ جو ہے اس کا لیڈر اس وقت بھارت کے اندر موجود ہے، لیکن وہ مودی سرکار کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو قتل کروانے میں ماہر ہے، اور کہاں کروا رہا ہے؟ کینیڈا کے اندر خاص طور سے۔ اچھا، پھر جو 5 آئیز انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے بڑے 5 ممالک کا، یو ایس، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انہوں نے جو آپس میں ان کا ایک انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے، جو ایویڈنسز آئے اس میں بھی بھارت سر فہرست تھا، ان کی ایجنسی سر فہرست تھی۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی سیزنڈ ڈپلومیٹ امبیسڈر شاہد کیانی۔ بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ بھارت کے، ان کی ایجنسی را کے اس قسم کے اقدامات میں ملوث ہونے کے شواہد کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس irrefutable ایویڈنسز بھارت کے ملوث ہونے کے موجود ہیں۔ سو اتنا زیادہ اپنے ملک کی بدنامی کر کے آخر بھارت حاصل کیا کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، میری تو یہاں پر پہلی بات، تھینک یو ویری مچ، میں تو یہاں پر پوسٹنگ بھی کاٹ سکوں بنگلہ دیش میں ڈپٹی ہائی کمشنر بھی تھا، ایکٹنگ ہائی کمشنر بھی وہاں رہا، اور بہت ٹریول کیا وہاں پر، بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں گیا، لوگوں کو ملا، بٹ لیکن بڑی پرانی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر بیگم خالدہ ضیاء وزیر اعظم تھیں، ان کی میں نے وزٹ بھی کروائی پاکستان کی، یہ ٹاسک تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کو کہ بنگلہ دیش کے میں اگر آپ میں نے اپنی ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، ہندوستان نے جو ایک پالیسی ہوتی ہے نا ایک میچورڈ ملک کی، وہ کو ایگزسٹنس کی ہوتی ہے۔ آپ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نیبرز ہیں آپ کے۔ بنگلہ دیش کے جو نیبرز ہیں، جس میں میں دونوں، ان میں 2 میں تو میں خود گیا ہوا ہوں، بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالدیو بھی ہے، سوری، یہ ملک ہیں جو مالدیو ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، نیچے سری لنکا دیکھ لیں، ان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ جو بیسڈ آن فیئر ہیں۔ میں تو وہاں پر لوگوں کو، زیادہ تر تو حکومت کے اپنے لوگ ہیں نا، لیکن لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس فیئر کے ساتھ وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ چھوٹے ممالک کو ڈرا اور دھمکا کے رکھا ہے۔ شروع سے تو کچھ اور حالات تھے کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے،
ان نے اور اپنی اگریسو ہو گئے ہیں ان ملکوں کے ساتھ. ابھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں تو ان کے ساتھ بجائے کہ کو ایگزسٹ کریں, پیسفل کو ایگزسٹنس ہو, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھیں, بزنس کو بڑھائیں, انہوں نے ان کو ڈرا دھمکا کے رکھا ہے. اب آپ آ جائیں فاسٹ فارورڈ, یہ جو حسینہ واجد کی حکومت تھی, انہوں نے بالکل ہی ان کے لیپ میں چلی گئیں ان کی حکومت پوری. بالکل. اور اس کی وجہ سے ایک بتاؤں جو سب سے خطرناک بات ہوئی, گورنمنٹ کی مشینری کے اندر ان کی سے تھی انڈیا کی, پلس جو میڈیا تھا وہ ٹوٹلی کنٹرول تھا بائی دی انڈین گورنمنٹ, جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو وہ انڈیا کہنا چاہتا تھا اور ایجوکیٹ کرنا چاہتا تھا بنگلہ دیشی لوگوں کو, وہ کر رہا تھا, لیکن اٹ فیل فلیٹ. کیونکہ بنگلہ دیشی لوگ, میں کیونکہ ملا ہوں, جانتا ہوں, رہا ہوں وہاں, وہ جسے کہتے ہیں نا, ان سے کافی خائف تھے, کافی اس سے تنگ تھے. بے شک ان کی نیریٹو انڈین گورنمنٹ کی, جو بنگلہ دیش گورنمنٹ کی تھی, وہ لوگ وہ بولتے رہے, لیکن اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بنگلہ دیشی لوگ وہ تیار نہیں تھے. آخر ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے. جس طرح ہمیں کو ہندوستان کو بتانے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہندوستان کیا ہے, اس طرح بنگالیوں کو بھی ضرورت نہیں تھی. تو ابھی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی یہ جو لیٹسٹ ہوا جس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو مار دیا گیا, ہادی کو, اور اس کے بعد اب وہ مارا اور پھر وہ کہتے بھاگے. میں اگر ہندوستانی گورنمنٹ کی ایک میچورڈ گورنمنٹ, اتنی بڑی حکومت, اتنا بڑا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, اس کی بڑی سے ہے, اگر یہ تھوڑی میچورٹی دکھائیں, تو سب سے پہلے میں بات کرنے لگا ہوں کہ بیگم جو حسینہ واجد کو یہاں سے وہ فارغ کریں, کسی ایسے ملک میں بھیجیں, کیونکہ دیکھیں وہ ون مین کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں, ملک کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی ہے. اور یہ میں تو بھی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلی الیکشن جو آنی ہے, پرائم منسٹر مودی نہیں ہوں گے بی جے پی کے لیڈر. میں آج آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں آن ریکارڈ آنا چاہتا ہوں, بجائے یہ ان کو کہتے کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں مہربانی کر کے, اور پورے ملک ہے جہاں پر آپ ریفیوج لے لیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو بنگلہ دیش کے ساتھ, جو انڈیا کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز, یہ جو کہتے ہیں بھاگ کر وہاں چلا گیا, ایلیگیشنز ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانی گورنمنٹ بالکل کلیریفائی کرے کہ جی کہ ہمارے پاس وہ نہیں آیا, اگر آئے گا تو پکڑ کے حوالے آپ کے کر دوں, کہ یہ ان سے آپ کی ریلیشن شپ امپروو ہوتی ہے. لیکن باسر صاحب امیجن ان کے ایک فارمر ملٹری آفیسر جو ہیں وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بیان دے رہے ہیں, اگلے بندے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, حسنات عبداللہ کو, and وہ کیا اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں کہ اس کو گردن میں گولی مارو, not his head, make him suffer. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستان نے اب 75 سال ہو گئے ہیں, وہ اس کو ایگزسٹ کرنا نہیں سیکھا اپنے نیبرز کے ساتھ. لوگ پہلے چاہتے ہیں کہ کو ایگزسٹ کریں تاکہ لوگوں کے میں آپ اعتماد ہو, بزنسز بڑھیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, ٹورزم, وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں کہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ لیں جو 75 سال سے کیا چل رہا ہے. اور ابھی جو, اور پھر ان کی ایلیگیشن انڈیا کی جھوٹی, ابھی آپ نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے یہ جو خالصتان موومنٹ والوں کو, جو لوگوں کو انہوں نے مارا ہے, اور پھر یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کو انہوں نے مارا ہے, اور جبکہ ان کی حکومت کے لیڈرز نے جواب کہا کہ ہاں جی ہندوستان کی حکومت اس میں انوالوڈ ہے. ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو مارنے بھیجتے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ لو لیول پہ یہ بات چیز ہوتی ہے؟ یہ تو ہائیسٹ لیول کے اوپر اس پہ ڈیسیجن لی جاتی ہے ان کو ماریں. وہ بھی جو اقدام تھا وہ بھی فیل فلیٹ, کیونکہ بدنامی. میں ابھی بدنامی, ایک اور چیز, ان کی جو نیریٹو ہے نا ان کی انڈین گورنمنٹ کی, وہ اس بیسڈ, ہماری جو نیریٹو تھی ابھی جو یہ پوسٹ پہلگام پہ تھی, بیسڈ آن ٹروتھ, ان کی جو بیسڈ آن فالس ہوڈ ہے, کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیں نا, ایک اتنی سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, سپر پاور کا ہیڈ ہے ملک کا, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ جنگ رکوائی پاکستان انڈیا کی, انڈین گورنمنٹ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے کہتے ہیں, میں زیادہ بات نہیں, ای میچورٹی. میچورڈ ملک کی طرح آپ رہیں, لوگوں کو ملکوں کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو کریں, کو ایگزسٹ کریں, چھوڑیں یہ چیزوں کو. وہ چھوٹے ملک ہیں, وہ آپ جتنے تو بن ہی نہیں سکتے, ان کو سانس لینے دیں تاکہ وہ ملک اپنے اندر وہ فوکس کریں اپنے لوگوں کے اوپر, یا ورنہ بجائے کہ وہ سارے دن ڈرتے رہتے ہیں کہ اب انڈیا یہ کر دے گا, انڈیا وہ کر دے گا.
بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ ریجن میں دیگر ممالک ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے اور رول کرنے کا ان کا ایک ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے اور کو ایگزسٹ نہیں کرنا جانتے ہیں، اور اوبیسلی جو سری لنکا کے اندر ہوا دہائیوں تک وہاں پہ جو تامل جنگجو تھے ان کی یہ مدد کرتے رہے، جس کی وجہ سے سری لنکا کے ساتھ ان کے حالات خراب ہوئے، نیپال کے ساتھ بھی تعلقات وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، مالڈیوز کی نئی حکومت آئی ہے، وہ پریزیڈنٹ موئزو نے تو سب سے پہلے وہ انڈیا آؤٹ پالیسی بنائی ہے اپنی فورن پالیسی. سو یہ ریجنل ممالک دیگر انڈیا سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. آئی تھنک اس وقت افغانستان کے علاوہ کوئی بھی خطے میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارک کو بھی انفیکٹو انہوں نے کیا، تو اب لوگ متبادل ایسی آرگنائزیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں جس میں بنگلہ دیش اور چائنا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریجن میں اس وقت واقعی جو مالڈیوز کی پالیسی ہے انڈیا آؤٹ، وہ پالیسی دیگر ممالک کی طرف سے بھی نظر آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، میں ایک بڑا بتا دوں آپ کو نا، یہ ایک انگریزی کا ایک ہماری فارن پالیسی میں کہتے ہیں ٹیرنری آف جیوگرافی. جیوگرافی جو ہے نا وہ ٹیرانیکل ہوتی ہے، وہ کسی سے پوچھتی ہی نہیں. اب آپ کسی جگہ مکان لیتے ہیں تو لیفٹ رائٹ جو آپ کے نیبرز ہیں کیا کریں، کو ایگزسٹ کرنا ہے نا آپ نے. بالکل. یہاں پر انڈیا نے سیکھا نہیں ہے کو ایگزسٹ کرنا. جیوگرافی میں ان کو پتہ چلا اوپر چین ان سے نہیں بنتی، چھوٹے مال ان سے نہیں بنتی. یہ جو ہے یہ چیز جو ہے بڑی بڑی خطرناک ہے. اب ایک آج ہے، اب آپ آ جائیں اس پر سارک کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو باہر رکھیں گے ہندوستان کو اور کہیں گے جی کچھ ہو تو بات بنے گی نہیں. اس لیے کہ ان کو اس کے اندر رکھیں اور جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی انف از انف. اب آپ کے ساتھ اگر ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو آپ سیکھیں کو ایگزسٹ کرنا ہمارے ساتھ، ورنہ وہی والی مالدیو والی پالیسی اگر آپ اس کو کوئی اور پالیسی بنائیں گے، میری اپنی اوپینین پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، تو پھر میسج نہیں جائے گا. میسج جائے گا کہ آپ نے سامنے بٹھا کر ان کو بتایا جائے. وہاں پر سائڈ لائنز کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے لیڈرز کی، ان پر ان کو بٹھا کر بتائیں، ان کو کہیں کہ بھائی بس کر دیں آپ ہمیں، آپ چاہتے کیا ہیں. دیکھیں نا چین کے ساتھ مار کھائی انہوں نے، ہمارے ساتھ یہ پوسٹ پاکستان مار کھائی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیز پروو کرنا چاہتے ہیں آپ. دیٹ از سم تھنگ. میچور لیڈرشپ جو ہے اٹ رائز ابو دی ٹریویلٹیز. وہ آگے کا دیکھتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے آپ نے. لیکن وہ میچورٹی کا مظاہرہ یہاں سے نہیں کیا جا رہا. مجھے لاسٹلی بتائیے گا بنگلہ دیش پہ اگین، اب حسینہ واجد کو ان کی عدالت کا حکم آیا، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی دونوں ممالک کی موجود ہے، لیکن اوبیسلی مختلف ہیلے بہانے بنائے جائیں گے. حسینہ واجد کو حوالے نہیں کیا جائے گا، جس کا آپ نے بھی کہا کہ اگر اتنی میچورٹی ہوتی تو پھر وہ وہاں اس کو نہ رکھتے. یہ جو حسنات عبداللہ کو یا عثمان ہادی کو یہ دھمکیاں قتل کروانا، اب یہ جو بیان 7 سسٹر سٹیٹس کو لے کر آیا ہے، کیونکہ نارتھ ایسٹ انڈیا میں انسرجنسیز تو آلریڈی موجود ہیں، یہ بنگلہ دیش میں اگر الیکشن کا پروسیس ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گریٹر بنگلہ دیش کا جو ڈاکٹر یونس کا ایک خواب کہہ لیں، جو میپ انہوں نے پریزنٹ کیا، دنیا کو پیغام دیا، وہ سچ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے؟ میں نہیں بلیو کرتا. اس کی وجہ آپ دیکھیں نا، اگر میں تو وہاں رہا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا نے اس کو گھیرا ہوا ہے. یہ جو ملک یہ جو صوبے ہیں ان میں بنگلہ دیش کو، وہ بنگلہ دیش کی اگر آپ اکانومی بھی دیکھیں اچھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں میچورٹی انڈیا کو دکھانی چاہیے اور اسے کہے کہ نہیں بھائی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ چھوٹا ملک ہے، ہم آپ کے وہ جو مسئلے مسائل چھوٹے موٹے وہ ہم کریں گے. اور حسینہ واجد کی جہاں تک اگر آپ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بڑی اچھی بات کی ہے، نہیں آپ اس پہ عمل کرتے تو اس کو فارغ کریں، کسی اور ملک میں بھیجیں. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جب تک یہ عورت وہاں رہے گی یہ مسئلے مسائل رہیں گے، اس کو آواز اٹھاتے رہیں گے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے انہیں کہیں کہ فارغ کریں، اس کو جائیں اور میچورڈ ملک ہو کر ان کو ریچ آؤٹ کریں بنگلہ دیشی لیڈرشپ کے ساتھ، اور جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ان کو کہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اسے اوور کم کریں، ہم آپ کے ملک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. رائٹ. ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. آئین پاکستان اسلامی نظام حیات کو تحفظ دیتا ہے. اسلامی احکامات و آئین
किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुंचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप की पोजीशन सबसे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ यूरोप को रूस के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ रहा है, दूसरी जानिब चीन और यूरोपीय यूनियन के माबैन ट्रेड सरप्लस खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिसके बाद यूरोपीय लीडरशिप को एहसास हो रहा है कि उन्हें चीन के साथ ताल्लुकात को एक नए सिरे से उस्तवार करना होगा, ताल्लुकात में बैलेंस लाना होगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन यूरोपीय यूनियन और चीन के माबैन तिजारती ताल्लुकात को लेकर बहुत संजीदा दिखाई दे रहे हैं और चीन को धमकाया भी जा रहा है कि अगर चीन ने ट्रेड सरप्लस कम ना किया तो यूरोपीय यूनियन चीनी मसनूआत पर टैरिफ का निफाज करेगा। यूरोपीय यूनियन का ट्रेड सरप्लस $359 बिलियन तक पहुंच चुका है और तवक्को की जा रही है कि जब इस बरस के नंबर्स जारी किए जाएंगे तो इसमें कई गुना इजाफा हो चुका होगा। फ्रांस का कहना है कि चीन फ्रांसीसी और यूरोपीय मसनूआत को चीनी मार्केट्स तक रसाई दे, लेकिन दूसरी जानिब फ्रांस की ये ख्वाहिश भी है कि चीन से होने वाली इंपोर्ट्स पर कदगन लगाई जाए। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। सवाल पैदा होता है, क्या यूरोप चीनी इंपोर्ट्स पर पाबंदी या टैरिफ लगा सकता है? ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। अमेरिका की तरह यूरोप का भी चीन पर इन्हिसार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। रही बात टैरिफ के निफाज की, तो एक हद से ज्यादा इसका भी बढ़ना यूरोप के लिए बहुत ही मुश्किल है। यूरोपीय इंडस्ट्रीज अपनी पैदावार जारी रखने के लिए चीनी रेयर अर्थ्स पर इन्हिसार करती हैं। चीनी नायाब धातों के बगैर यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर यूरोपीय ऑटो सेक्टर और फिर दीगर टेक इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकती हैं। यूरोप के पास चीन के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं। इससे कबल सदर ट्रंप भी चीनी नायाब धातों की पाबंदी की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हो चुके हैं। चीनी नायाब धातों के बाद यूरोपीय ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट का भी मुकम्मल इन्हिसार चीन से इंपोर्ट शुदा सोलर प्लेट्स पर है। चीन इस वक्त यूरोप को उसकी जरूरत की 90% सोलर प्लेट्स फराहम कर रहा है। चीन की मदद के बगैर यूरोपीय प्लान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकता है। यूरोपीय यूनियन ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 45% से ज्यादा टैरिफ लगाकर अपनी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद यूरोप टैरिफ पर चीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से चीनी कंपनीज को हरासा करने के लिए गैर मुल्की सब्सिडी से मुताल्लिक तहकीकात का भी आगाज किया गया। चीनी कंपनीज नुकटेक और टेमू के दफातर पर छापे भी मारे गए, लेकिन इनसे यूरोपीय मार्केट में चीनी मसनूआत की मांग में किसी भी सूरत कमी नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर हम यूरोपीय मार्केट की बात करें तो रवां बरस के आगाज पर चीनी मसनूआत पर अमेरिका में टैरिफ लागू होने के बाद यूरोपीय मार्केट चीनी मसनूआत की नई मंडी बन गई। सस्ती चीनी अशिया यूरोपीय शहरियों की सबसे पहली चॉइस बन चुकी है। चीनी फैशन रिटेल स्टोर शीन की बात की जाए तो हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके 145 मिलियन मौजूदा सारिफीन का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन के ममालिक से है, जो कि यूरोपीय यूनियन की 1/3 आबादी बनती है। यूरोपीय मार्केट में यूरोपीय हुकूमतों की निस्बत यूरोपीय शहरियों की चॉइस अहम बनती जा रही है, जिसकी राह रोकना कोई आसान अमल नहीं होगा। एक और सबसे अहम बात, चीनी कंपनीज यूरोपीय कवानीन से बहुत अच्छी तरह आगाह हो चुकी हैं। चीन से यूरोप में इस वक्त बड़ी पैकेजिंग की बजाय छोटी पैकेजिंग को ज्यादा अहमियत दी जा रही है।
यूरोपीय कवानीन के तहत यूरोपीय यूनियन में 150 यूरो से कम कीमत के पैकेट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट मिलती है, जबकि बर्तानिया में 135 पाउंड से कम कीमत के पैकेट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट मिलती है। यूरोपीय शहरी अपने कवानीन से आगाही रखते हुए चीनी कंपनी टीमू और शीन से ऑनलाइन ऑर्डर्स मंगवाने को तरजीह देते हैं। जहां तक बात रही अमरीकी कवानीन की, तो रवां बरस मई के बाद अमरीकी हुकूमत की तरफ से चीन से अमरीका एक्सपोर्ट होने वाले $800 से छोटे पैकेजेस पर भी टैरिफ लागू किया गया था, जिसकी वजह से यूरोपीय मार्केट चीनी मसनूआत की अहम मार्केट बन गई। आज के एडिटोरियल को मुख्तसर करते हुए हम इस बात की तायीद कर सकते हैं कि अमरीका की तरह यूरोपीय ममालिक के पास भी चीनी सस्ती मसनूआत का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं रहा। ना ही यूरोपीय ममालिक रातों रात अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं और ना ही चीन की तरह सस्ती मसनूआत तैयार कर सकते हैं। जहां तक रही बात नए बनते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर के प्लेयर्स में अमरीका, चीन और रूस हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक नए वर्ल्ड ऑर्डर में फिट होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये भी अब मुमकिन नहीं रहा। यूरोप किसी भी सूरत नए वर्ल्ड ऑर्डर का अहम प्लेयर नहीं बन सकता। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त।